अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही इम्पोर्टेंट कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का मऊद बेटा और जमात अहमदिया के खलीफा दोम का दावा। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब, आपका इस्तकबाल है। एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आप जो पॉइंट्स बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के मऊद बेटे के रिगार्डिंग और जमात अहमदिया के खलीफा दोम के दावे के रिगार्डिंग, वो आप बता दीजिए मुख्तसर तौर पे। और बाकी सवाल व जवाब इंशाल्लाह जो प्योर डिस्कशन ग्रुप के होंगे तो हम कर लेंगे सर। शुक्रिया एंड वेलकम वंस अगेन, थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा जो मौजू है आपने बता दिया है कि मिर्ज़ा साहब को एक पिसरे मौत का इल्हाम हुआ था कि उनको एक बेटा दिया जाएगा, और उसके बारे में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब जो उनके बेटे थे उन्होंने दावा किया कि वो जो पिसरे मौत थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को जो इल्हाम हुआ था, अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर दी गई थी, उसका मिस्ताक मैं हूँ। तो आज का प्रोग्राम चूँकि इस पेशगोई के मुतल्लिक और मुस्लिम मौत के मुतल्लिक तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, तो आज का फोकस इस बात पर होगा कि क्या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब का दावा सही था। हम समझते हैं कि उन्होंने गलत दावा किया था, वो बिल्कुल भी इस पेशगोई के मिस्ताक नहीं थे, और मिर्ज़ा साहब ने भी उनको कभी इस पेशगोई का मिस्ताक नहीं बताया, और मिर्ज़ा महमूद साहब ख़ुद भी अपने आप को इस पेशगोई का मिस्ताक नहीं थे समझते, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने 1944 में दावा कर दिया कि मैं ही मुस्लिम मौद हूँ, जो एक झूठा दावा था। तो 10 साल बाद फिर उनकी गर्दन पर हमला हुआ और उनकी शारक कट गई, और फिर बहुत ही इबरतनाक मौत उनको नसीब हुई अल्लाह ताला पर झूठ बांधने की वजह से। पिछले मौत की पेशगोई का पस मंज़र तो यही है कि जो कादियान के साहूकार थे कुछ लोग, उन्होंने आके मिर्ज़ा साहब से कहा, भी आप लोगों को जो दिखाते हैं निशानात और उनको दावत देते हैं, तो हम भी आपके घर गांव में ही रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, तो हमें भी कोई निशान दिखाएं। तो इस वजह से फिर मिर्ज़ा साहब ने दुआ की, और उनको फिर अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि होशियारपुर में आप 40 दिन चिल्ला करें, और उस चिल्ला में उनको फिर ये पेशगोई दी गई, और एक पिसरे मौत का उनसे वादा किया गया, जो पेशगोई के अल्फाज में तो उसको ज़की ग़ुलाम कहा गया है। फिर 12 जनवरी 1889 को जब मिर्ज़ा महमूद साहब की पैदाइश हुई, तो उस वक़्त मिर्ज़ा साहब ने एक इश्तिहार था तकमील तबलीग, वो शाया किया, और उसमें बताया कि आज एक लड़का पैदा हो गया है जिसका नाम बिलफ़ेल महज़ तफ़ावल के तौर पर, यानी नेक शगुन के तौर पर बशीर और महमूद भी रखा गया है, और कामिल इंकशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी, मगर अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम मऊद और उम्र पाने वाला है या वो कोई और है। लेकिन मैं जानता हूँ और मोकन यकीन से जानता हूँ कि खुदा ताला अपने वादा के मुआफ़िक मुझसे मामला करेगा, और अगर अभी उस मऊद लड़के के पैदा होने का वक्त नहीं आया तो दूसरे वक्त में वो ज़हूर पदीर हो जाएगा। तो मिर्ज़ा साहब ने मिर्ज़ा महमूद की पैदाइश के वक्त उनको बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि ये वही मऊद बेटा है जिसका मुझसे वादा किया गया, बल्कि उन्होंने कहा, जब इल्हाम में अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर इंकशाफ होगा तो फिर मैं इतला दूंगा। जैसा कि पेशगोई के अल्फाज हैं कि सो तुझे बशारत हो, एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा, वो लड़का तेरे ही तुख़म से तेरी ज़ुर्रियत व नस्ल होगा, खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है। तो मिर्ज़ा साहब ने इस पेशगोई में ज़की ग़ुलाम के आगे ब्रैकेट में लड़का लिख दिया, और वो समझते थे कि ये एक ही लड़के की बात है। लेकिन बाद में जब उनका पहला बेटा बशीर अव्वल वफ़ात पा गया, जिसको वो समझे थे कि शायद ये उस पेशगोई का मिस्ताक है,
تو پھر انہوں نے لکھا کہ نہیں، یہ پیش گوئی دو وجودوں کے متعلق تھی، ایک نے مہمان کے طور پر آنا تھا اور ایک وہ جو ہے جو لمبی عمر پانے والا ہے۔ پھر 12 جنوری 1889 کو جب مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوئی تو اس وقت مرزا صاحب نے ایک اشتہار تھا تکمیل تبلیغ، وہ شائع کیا اور اس میں بتایا کہ آج ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر یعنی نیک شگون کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور موقع یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہو جائے گا۔ تو مرزا صاحب نے مرزا محمود کی پیدائش کے وقت ان کو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ یہ وہی موعود بیٹا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا جب الہام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر انکشاف ہوگا تو پھر میں اطلاع دوں گا۔ لیکن پھر مرزا صاحب کے گھر مرزا محمود کے بعد دو اور بیٹے ہوئے پیدا، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، لیکن ان دونوں کے متعلق مرزا صاحب نے بالکل نہیں کہا کہ یہ ان میں کوئی وہ موعود بیٹا ہے، کسی کے متعلق انہوں نے خیال بھی نہیں ظاہر کیا، نہ مرزا محمود کے متعلق کوئی خیال ظاہر کیا کہ یہ میرا پسر موعود ہے، چاہے وہ خیال غلط ہو یا صحیح ہو، بات کی بات ہے انہوں نے خیال ہی نہیں ظاہر کیا، نہ ہی مرزا بشیر احمد کے متعلق نہ ہی مرزا شریف احمد کے متعلق انہوں نے یہ خیال کیا، بلکہ جب کچھ لوگوں نے جو مخالفین تھے ان سے اعتراض کیا تو مرزا صاحب نے اس کا انکار کیا کہ ان کے بیٹوں میں کوئی مسلم موعود یعنی پسر موعود ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ دارالاسلام میں مثلاً وہ اپنے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی کہ لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا، ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر رسالہ حجت اللہ مئی 1897، یعنی اس وقت 8 سال گزر چکے تھے اس پیش گوئی مرزا محمود صاحب کی ولادت کو، تو 8 سال گزرنے کے بعد مئی 1897 میں اپنے ایک مخالف کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے، اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر وہ الہام پیش نہ کرے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158۔ تو مرزا صاحب تو اپنے مخالفین کو بار بار کہتے رہے کہ بھئی کوئی میرا بیٹا جو ان تینوں بیٹے میں سے کوئی بھی وہ پسر موعود نہیں ہے۔ پھر 1899 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی پیدائش کے 10 سال بعد مرزا صاحب کے گھر چوتھا لڑکا ہوا مبارک احمد، اور اس کے متعلق مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر، اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، یعنی مرزا صاحب نے مبارک احمد کو وہ پسر موعود قرار دیا جس کی پیش گوئی 20 فروری 1886 کو کی گئی تھی، جو ذکی غلام تھا جس کو مسلم موعود کہا مرزا صاحب نے۔ تو مرزا صاحب نے مرزا محمود صاحب اور ان کے دونوں بھائی مرزا شریف احمد اور مرزا بشیر کو کبھی بھی پیش گوئی مسلم موعود کا مستحق قرار نہیں دیا، بلکہ ان تینوں کے ہوتے ہوئے اپنے چوتھے بیٹے کو اس پیش گوئی کا 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مستحق قرار دیا۔ مرزا صاحب کی کتاب انجام آثم جو جنوری 1997 میں شائع ہوئی تھی، جبکہ مرزا محمود صاحب کی پیدائش کو 9 سال گزر چکے تھے، اس وقت مرزا صاحب اس میں لکھتے ہیں
پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا۔ یعنی یہ 3 لڑکے کون ہیں؟ مرزا محمود، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد۔ وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکی ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299۔ تو مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ 3 کو 4 کرنے والا، جس کی کہ ذکی غلام کی وہ نشانی تھی پیش گوئی میں، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں 3 تو موجود ہیں، جس میں مرزا محمود صاحب بھی شامل تھے، ان کے 2 بنو بھائی بھی شامل تھے۔ تو ان تینوں کو انہوں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ یہ ان میں کوئی پسر موعود ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے چوتھے کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اور پھر تریاق القلوب کے صفحہ 223 پر مرزا صاحب نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ یہ مرزا مبارک احمد جو 1899 میں پیدا ہوا تھا، وہ کس طریقے سے 3 کو 4 کرنے والا تھا۔ وہ لکھتے ہیں صاحب وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا سفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیش گوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 سفر 1317 کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ یعنی مرزا محمود مبارک احمد جو چوتھا بیٹا تھا مرزا صاحب کا، 1899 میں پیدا ہوا، مرزا محمود صاحب کی پیدائش کے 10 سال بعد، اس کو مرزا صاحب نے 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق قرار دیا اور ثابت بھی کیا کہ یہی ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ مرزا مبارک احمد صاحب جو ان کا بیٹا تھا، چوتھا بیٹا، جس کو مرزا صاحب سمجھتے تھے کہ یہی ہے وہ لمبی عمر پانے والا، پیش گئی مسلم موت کے مطابق ذکی غلام ہے، وہ بھی 1907 میں وفات پا گیا۔ اور اس وقت پھر مرزا صاحب کو انہوں نے تذکرہ اپنا مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587 میں لکھا، لیکن خدا کی قدرت پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا انا نبشروں کا بغلام حلیم ینزل و منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو منزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تو مرزا صاحب نے مرزا مبارک احمد جس کو وہ پیشگوئی مسلم موت کا مصداق سمجھے تھے، اس کی وفات کے بعد پھر ان کو الہام ہوا کہ ہم تجھے ایک لڑکا ابھی وہ دیا نہیں، ابھی دیں گے تجھے، جو مبارک احمد کے بمنزلہ ہوگا، اور وہی انا نبشروں کا بغلام حلیم، وہی والے الفاظ جو پیشگوئی مسلم موت میں وہی الفاظ دوبارہ ان کو الہام ہوئے کہ ابھی وہ آپ کو بیٹا ملے گا، ابھی وہ آپ کو ملا نہیں۔ اور 6 اور 7 نومبر کو مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ میں ایک ذکی غلام کی بشارت تجھے دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یعنی مرزا صاحب کو اس وقت الہام ہوا 1907 میں نومبر، 1908 میں تو مرزا صاحب کی وفات ہو گئی، تو 1907 میں الہام ہوا کہ ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں، یعنی ابھی وہ پیدا ہونا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا الہام میں کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، یعنی جب یہ ذکی غلام دنیا میں مبعوث ہوگا، اور ہوگا تو وہ بہت خوشی کا زمانہ، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مرسل آئے گا، لیکن اس وقت لوگ جو ہیں اس کو خوشی نہیں منائیں گے، تو اس کے متعلق بتا دیا کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تو یہی ہے کہ آج عبدالغفار جمبا صاحب آ گئے ہیں، تو مرزائی جو ہیں وہ اس خوشی کے موقع پر خوشی منانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ عید ہے لیکن وہ عید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، مرزا صاحب تو 1908 میں وفات پا گئے،
تو ان کی وفات کے بعد پھر لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ جی وہ پسر موت ملنا تھا مرزا صاحب کو، اور مرزا صاحب تو چلے گئے، اب پسر موت کا کیا ہوا؟ تو اس وقت مرزا بشیر الدین محمود نے، جب وہ اس وقت ان کی 19 سال کی عمر تھی، انہوں نے پھر ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، انوار العلوم جلد اول، اور اس کے صفحہ 150 پر لکھتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا۔ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو مرزا محمود صاحب نے اس وقت یہ تسلیم کیا کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی وہ پسر موعود نہیں ہے، اور یہ وعدہ چونکہ خدا تعالیٰ کا ایسا ہے جو کبھی ٹلے گا نہیں، تو یہ پورا تو ضرور ہوگا، لیکن آئندہ مستقبل میں کبھی پورا ہوگا، لیکن مرزا صاحب کی زندگی میں یہ پورا نہیں ہوا۔ یعنی مرزا محمود صاحب نے خود ہی یہ تسلیم کر لیا۔ آج بھی آپ انوار العلوم جلد اول صفحہ 150 پر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سے دلائل دیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی اس پیش گوئی کا مستحق نہیں تھا۔ تو نہ مرزا غلام احمد صاحب نے مرزا محمود کو اس پیش گوئی کا مستحق کہا، نہ مرزا محمود نے خود اس پیش گوئی کا مستحق خود کو کہا، اور یہ کہا کہ آئندہ وہ کبھی پیدا ہوگا، اور اس کے لیے دلائل بھی دیے۔ لیکن اس کے صرف 6 سال بعد، یہ مضمون لکھنے کے صرف 6 سال بعد، مرزا محمود صاحب کے نیت میں فتور آ گیا، اور پہلے تو انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا اپنی ڈنڈا بردار فوج کے ذریعہ۔ پھر 12 اپریل 1914 کو جو پہلی مجلس شورا منعقد کی، جس میں سارے ہندوستان کی مختلف جو جماعتیں تھیں، جماعت احمدیہ کی مختلف جماعتیں مختلف شہروں میں، ان کے نمائندے شامل تھے اس مجلس شورا میں۔ تو تقریباً 150 سے زائد نمائندے اس وقت موجود تھے، جو قادیان میں جلسہ ہوا مجلس شورا کی پہلی شورا کا اجلاس جو ہوا، تو اس میں مرزا محمود صاحب نے یہ چالاکی کی کہ اپنے ایک مرید میر قاسم علی صاحب سے وہ پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون، جو بعد میں پھر انہوں نے تشہیز الاذہان میں بھی شائع کیا، وہ پڑھ سنایا اور ثابت کیا کہ مرزا محمود صاحب ہی مسلم موعود ہیں۔ یعنی اس سے 6 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ تو پھر ان کی نیت میں فتور آ گیا، اور انہوں نے خود نہیں بتایا یا نہ دعویٰ کیا، بلکہ اپنے کسی مرید کو کہا کہ اس وقت پڑھ کے سنا دو، کیونکہ ساری ہندوستان سے مختلف جماعتوں کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لوگ، تو ان کے کان میں یہ بات ڈال دی جائے۔ تو یہ بڑی چلاکی مرزا محمود صاحب نے اس وقت کی، حالانکہ انہوں نے خود کوئی اس کے متعلق دعویٰ نہیں تھا کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب مرزا محمود صاحب نے خلافت پہ قبضہ کر لیا اور جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک قادیانی جماعت بن گئی، ایک لاہوری جماعت بن گئی، تو لاہوری جماعت کے جو ایک بڑے اکابرین میں سے تھے خواجہ کمال الدین صاحب، انہوں نے اپنے پیغام صلح میں لکھا کہ ہمیں حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب کو موعود لڑکا ماننے میں کوئی بھی عذر نہیں، اور نہ ہمیں مسیح موعود کے لڑکوں میں سے کسی لڑکے کی جانشینی کا کوئی سوال ہے۔ صرف اس موعود لڑکے کے متعلق حضرت مسیح موعود نے الوصیت میں یہ علامت بتائی تھی کہ وہ قرب اور وحی کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا، سو وحی اور معمور ہونے کا ہمیں انتظار ہے، کسی سے بات سے انکار نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مرزا محمود صاحب بھی اگر یہ دعویٰ کر دیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو گئی کہ میں ہی مسلم ہوں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کریں تو صحیح اپنا، اگر وہ اعلان کریں تو ہم ان کو مان لیں گے۔ پھر خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا
کہ آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت یعنی مرزا محمود صاحب کی خدمت میں یہ بھی کرتا ہوں، اگر وہ الہاماً معمور ہیں تو برائے حلف اعلان کریں کہ میں الہاماً کھڑا کیا گیا ہوں اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے، یعنی رسالہ الوصیت میں، اور مجھے الہاماً اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانی کا میں مظہر ہوں، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آئے؟ کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف کچھ لکھوں، یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا، بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مسلم مود ہیں تو پھر وہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا الہاماً ان کو اطلاع ملی کہ وہی فرزند ہے جس کا اشارہ سبد اشتہار میں ہے۔ اگر الہاماً نہیں اطلاع ملی تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم مود یا پسر مود بنا رہے ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے۔ آپ کے مبائین میں سے یعنی جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، ایک نے آپ کو مسلم مود بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے مرید آپ کا متعلق پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو مرزا محمود صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ یہاں تو آپ بتائیں کہ خدا کی طرف سے آپ کو کوئی وحی آ گئی ہے کہ آپ ہی مسلم مود ہیں، ہم آپ کو مار لیں گے۔ اگر نہیں وحی آئی تو پھر ان کو روکیں جو خام خواہ یہ پروپیگنڈا جھوٹا کر رہے ہیں جبکہ آپ مسلم مود نہیں ہیں۔ اچھا، مرزا محمود نے اس کے جواب میں بڑی چلاکی سے 1916 میں تحریر کیا کہ بھئی مسلم مود کے لیے نہ تو دعوی وحی سے ضروری ہے اور نہ بلا وحی کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیش گوئیاں امت کے بڑے بڑے آدمیوں کی نسبت فرمائی، بعد نے ان کے مستحق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کیا، لوگوں نے سمجھ کر ان پر چسپاں کی۔ مثلا محمد مہدی فاتح قسطنطنیہ کی نسبت پیش کوئی موجود ہے، اس کا دعویٰ ثابت نہیں، اور بھی ہیں۔ پس میں مسلم مود کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ بعض لوگ مجھے وہ مود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ ہر ایک شخص کا اپنا خیال و تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ اور یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں پیج 486 تاریخ احمدیت جلد 9۔ یعنی مرزا محمود صاحب نے دیکھیں کیسی چلاکی سے بات کو گول کیا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ مسلم مود ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے مریدوں کو روکوں گا۔ وہ کہتے ہیں کرتے ہیں تو کرنے دیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں دعویٰ نہیں کروں گا۔ اگر ہو سکتا ہے یہ دعوے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہ ہو تو مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی جان جائیں گے کہ میں ہی مسلم مود ہوں۔ یعنی مرزا محمود کا 1914 سے ہی مسلم مود کی پیش گوئی پر قبضہ کرنے کا ارادہ بن گیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے چلاکیاں شروع کر دی تھی۔ اور جون 1937 میں وہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو خط میں لکھتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم مود حضرت مسیح موعود کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے یو ٹرن مار لیا پورے کا پورا۔ پہلے لکھا تھا ہم تینوں بھائیوں میں کوئی نہیں آندھا کو پیدا ہوگا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ مرزا صاحب کا ہی کوئی بیٹا ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیش گوئیوں پر غور کیا ہے، یعنی جو مسلم موعود کی پیش گوئی ہیں، جہاں تک میں نے ان پیش گوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانے خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا میں خیال کرتا ہوں جو شخص بھی ان پیش گوئیوں کا مصداق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ان پیش گوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے، تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ اسلام کی نشست ثانیہ صفحہ 289۔ یعنی مرزا محمود کی چلاکیاں دیکھیں کہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے ساری باتیں میری زمانہ خلافت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی میرے بھائی کو بھی کوئی ایسی توفیق مل جائے۔ یعنی سارا کچھ گول گول انہوں نے کیا ہوا یہاں پہ۔ اچھا، جون 1937 میں لاہوری جماعت کا اور قادیانی جماعت کا ایک مناظرہ ہونا تھا راول پنڈی میں، جس کو مباحثہ راول پنڈی کے طور پہ مشہور ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ تو اس میں بھی ایک سوال یہ تھا کہ مرزا محمود صاحب مسلم مود ہیں کہ نہیں۔ تو اس میں جانے سے پہلے جو مولوی صاحب تھے، مولانا ابو العطا صاحب،
انہوں نے اس راولپنڈی مباحثہ میں شرکت سے پہلے مرزا صاحب کو یہ پوچھا خط لکھ کے کہ بھئی ہمیں اگر وہ پوچھیں کہ خلیفہ ثانی صاحب نے تو دعویٰ کیا نہیں ہے اور آپ ان کو مسلم موعود کہہ رہے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے جواب میں مرزا بشیر الدین محمود نے ایک تحریر لکھ کے دی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اس میں لکھتے ہیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اول میرے نزدیک مسلم موعود بہرحال مسیح موعود کی موجودہ اولاد میں سے ایک لڑکا ہے، نہ کہ آئندہ زمانہ آنے والا کوئی فرد۔ دوم، میرے نزدیک جس حد تک میں نے اس پیش گوئی کا مطالعہ کیا اس کی 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کے کاموں سے مطابق ہے۔ سوم، چونکہ میں اس پیش گوئی کے موعود کے لیے دعویٰ کو شرط قرار نہیں دیتا، اس لیے میرے نزدیک ایسے میرے لیے دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس پیش گوئی کو جو غرض ہے وہ بڑی حد تک خدا تعالیٰ نے میری ذریعے سے پوری کر دی ہے، لیکن میں اس میں تعجب کی بات نہیں دیکھتا اگر میرے بھائیوں میں سے کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی اس قسم کے کام یا ان سے بڑھ کر کام خدا تعالیٰ کروا دے۔ 18 جون 1937۔ پھر 1940 میں اپنے خطبہ میں کہتے ہیں لوگوں نے کوشش بھی کی ہے مجھ سے دعویٰ کرائیں کہ میں مسلم موعود ہوں، مگر میں کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مخالف کہتے ہیں آپ کے مرید آپ کو مسلم موعود کہتے ہیں مگر آپ خود دعویٰ نہیں کرتے، مگر میں کہتا ہوں کہ مجھے دعویٰ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ نہ کرنے سے میری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیش کوئی غیر معمور کے متعلق ہو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا، پھر دعوے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل کے متعلق پیش گوئی فرمائی تھی، کیا ضروری ہے کہ ریل بھی دعویٰ کرے؟ بیان بھی مرزا صاحب محمود صاحب کا آپ تاریخ احمدیہ جلد نہم صفحہ 485 پر پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ مرزا محمود صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ یہ پیش کوئی کسی معمور کے متعلق نہیں ہے اس لیے مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ 1940 میں وہ یہ بات کر رہے ہیں اپنے دعویٰ سے 4 سال پہلے۔ اور پھر ایک طویل خواب مرزا محمود صاحب نے دیکھا اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے 1944 میں دعویٰ کر دیا، اور پھر دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولا، یعنی اس ایسے جھوٹ کی مثال کہیں مل نہیں سکتی۔ کہتے ہیں جب 1944 میں خطبات محمود صفحہ 61 1944 کہتے ہیں چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیش گوئیاں منگوا کر اس نیت کے ساتھ دیکھی کہ میں ان پیش گوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ ہماری جماعت کے دوست چونکہ میری طرف ان پیش گوئیوں کو منسوب کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ ان پیش گوئیوں کو غور سے پڑھنے سے بچتا تھا اور ڈرتا تھا کہ کوئی غلط خیال قائم نہ ہو جائے، مگر آج پہلی دفعہ میں نے وہ تمام پیش گوئیاں پڑھیں اور اب ان پیش گوئیوں کو پڑھنے کے بعد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیش گوئی میرے ذریعے سے ہی پوری ہو گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اوپر سے میں آپ کو سارے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں، مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جہاں تک میں نے پیش گوئیوں کا مطالعہ کیا ہے اس کی 90% باتیں میرے زمانہ خلافت سے تعلق رکھتی ہیں اور مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ پہچان جائیں گے۔ تو اس وقت جب دعویٰ کیا 1944 میں تو جھوٹ کیسا بولا کہ آج میں نے پہلی دفعہ پیش گوئی پڑھ کر دیکھی، اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی، کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ تو نفس کو نے دھوکہ تو 1914 میں ہی دے دیا تھا، تو وہ ایک 30 سال تک وہ ایک فراڈ کرتے رہے۔ 1944 میں دعویٰ کر دیا، پہلے کہتے رہے مجھے دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے، پیش کوئی معمور کے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ نام نہاد مسلم موعود مرزائی مسلم موعود، یہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ جھوٹا شخص تھا جس نے کیسا جھوٹ بولا ہے، اور آج اس کی ڈاکومنٹیشن ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے خطبات موجود ہیں، جہاں پہ یہ تضادات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے، ایسا جھوٹا شخص کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو خدا تعالیٰ اصلاح کے لیے مقرر کرے؟ تو پس ثابت ہوا کہ اس پیش گوئی کے مصداق مرزا بشیر الدین محمود صاحب نہیں تھے بالکل،
اور انہوں نے بالکل ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے پاداش میں انہوں نے پھر ایک عبرتناک موت ان کو نصیب ہوئی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے کافی جانکاری پرووائڈ کی ٹاپک کے ریگارڈنگ۔ تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جیسے کہ مجھے جانکاری ہے کہ نیئر اباؤٹ 50 ایئرس تک، جب آپ 50 سال کے لگ بھگ کی ایج کو پہنچے، تب آپ نے احمدی جماعت قادیان کو چھوڑا ہے، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی بھی ایج 50 کے لگ بھگ ہی تھی جب انہوں نے قادیانی نظام جماعت کو الوداع کہا۔ تو محترم 50 سال کی ایج ایک میچیور ایج جو ہوتی ہے، اور کافی کچھ سمجھنے بوجھ ہوتی ہے بندے کو، اور جو بھی کوئی ڈیسیزن لے گا صاف سی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر ہی لے گا۔ تو آپ لوگوں کے دماغ میں یا عقیدے میں فرق پڑا اور آپ لوگوں نے سمجھا کہ یہ راستہ غلط ہے، تو آپ نے اسے چھوڑا۔ تو کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جماعت یہ نظام قادیان کا، تو اب یہ بھلے ہی جماعت والے کہتے ہیں کہ وہ مخالفوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس میں انہیں کافی کچھ غلط بتایا گیا ہے، کہ وہ زانی بھی تھے، کافی لیڈیز سے ان کے غلط تعلقات تھے، اور ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے ہی ریپ کر دیا تھا اور ان کی بیوی نے ٹوکا تھا، تو اس کو زبان تو ہونے دیتے۔ بہرحال جماعت قادیان تو یہ کہتی ہے کہ یہ مخالفوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں، بٹ کیونکہ آپ پیدائش ہی اس نظام میں ہوئے، 50 سال تک اس نظام میں رہے، بعد میں آپ نے اس کو چھوڑا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج نیوٹرل ذہن رکھتے ہوئے، جبکہ آپ کا جو دماغ تھا اس میں پریورتن یا چینج آیا ہے، تو اس ٹاپک کے ریگارڈنگ آپ کیا سمجھتے ہیں، آج کیا حقیقت مانتے ہیں، بتائیں؟ شکریہ۔ جی، یہ بات تو درست ہے کہ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں، میں تو خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو مسلم مانتا تھا، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا۔ اور جیسے کہ مرزائیوں کو کبھی وہ پڑھتے نہیں کتابیں، بس وہ اندھوں کی طرح پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم بھی اندھوں کی طرح ان کے پیچھے لگے تھے کہ ہم سمجھتے ہاں یہی ہوگا پھر، لیکن ہم نے کبھی پڑھا نہیں تھا، کبھی مطالعہ نہیں تھا کیا۔ وہ تو پھر ہم نے جب عبدالغفار جنبہ صاحب کو پہچان لیا، اور اس وقت جب ان کا دعویٰ ہم نے پرکھنے کی کوشش کی، تو اس وقت پھر میں نے کتابیں پڑھیں اور پتہ چلا کہ واقعی مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا۔ وہ خود اپنی ہی تحریرات کے مطابق وہ مسلم موعود نہیں بنتے، لیکن انہوں نے سفید جھوٹ بولا، اور جیسے میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا ہے کہ کتنا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، کہ بھی مجھے پہلے کہتے رہے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا پیش گوئیں کا، پھر کہا آج میں نے پہلی دفعہ پیش گوئیاں منگوا کر دیکھی، تو یہ ان کا اتنا سفید جھوٹ تھا، تو ان کی بدنیت ہی پہلے ہی ظاہر تھی۔ دوسرے کہ ان کے کردار کے متعلق جو مرزا بشیر الدین محمود کے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو مخالفین کی کتابیں کہہ دیں تو چلیں، کم از کم مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے خود ماننا ہے کہ وہ پیرس میں ننگی عورتوں کو دیکھنے گئے تھے، اور چودھری ظفر اللہ خان ان کے سہولت کار تھے جو عالمی عدالت انصاف کے جج تھے۔ تو یہ تو انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، انہوں نے قادیان میں باقاعدہ جو عیدگاہ پہ خطبہ دیا اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں یورپ کا عیب والا حصہ دیکھوں، تو آخر وہ کسی طریقے سے ان کا کام نہیں تھا بننا، ایک دفعہ ان کو موقع مل گیا تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا، اور پھر سوال پوچھا میں چودھری ظفر اللہ صاحب سے، کیا چودھری صاحب کیا یہ ننگی ہیں، یعنی میرا شوق پورا ہوا کہ نہیں؟ تو یہ تو انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے، کم از کم یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ ننگی عورتوں کے شوقین تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کے اپنے ہی خطبات کے مطابق انہوں نے یہ خود لکھا ہوا ہے کہ سیسل ہوٹل لاہور کی ایک کیبرے ڈانسر، اٹالین کیبرے ڈانسر تھی مس روفو، اس کو انہوں نے دیکھا تو اس پہ ان کا دل آ گیا، تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے قادیان۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا، مخالفین کو، انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ جی کیا کر رہے ہیں بھائی، ایک کیبرے ڈانسر کو وہ اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ تو مرزا محمود نے اپنی بھیڑوں کو، مرزائی بھیڑوں کو بتایا کہ نہیں نہیں، وہ تو دراصل میں نا وہ ایک استانی کے طور پر اس کو لے کے گیا تھا تاکہ وہ میری بیویوں اور میری بچیوں کو انگریزی لہجہ سکھائے۔ اب دیکھیں، اٹالین کا تو خود اپنا انگریزی لہجہ نہیں ہوتا، اس نے آپ کو کیا سکھانا ہے؟ تو یہ ان کا عذر لنگ تھا، جس پہ وہ بعد میں پھر نظم بھی لکھی گئی کہ وہ اس کو قادیان شکن کہا گیا، اس کو مصروفوں کو۔ تو یہ باتیں تو بہرحال موجود ہیں اس میں کتابوں میں، مرزا محمود صاحب کی اپنی تحریرات کے مطابق۔
پھر دیکھیں وہ سکینہ جس کے ساتھ انہوں نے زبردستی کیا تھا زنا بالجبر، اس کے بھائیوں نے جو مستری فضل کریم اور زاہد کریم وہ جو تھے، وہ انہوں نے ان کو موبائل کا چیلنج دیا جن کی بہن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی. یہ بھی اب کتابوں میں موجود ہے. تو یہ صرف مخالفین کی باتیں نہیں، وہ تو ان کے اپنے مرید تھے جنہوں نے یہ کہا. پھر ان کا اپنا مرید جو ان کا دست راست تھا، عبد الرحمن مصری صاحب، جو جامعہ احمدیہ جو ان کی اپنی کالج ہے مربی بنانے کا، اس کے وہ پرنسپل تھے اور نائب خلیفہ تھے. انہوں نے اس کے مرزا محمود صاحب کے اوپر الزام لگایا اور کورٹ میں بیان دیا، پنجاب ہائی کورٹ میں، کہ یہ خلیفہ جو ہے یہ بدکار ہے اور اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کھلے عام زنا ہوتا ہے. تو یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں، یہ مخالفین نے نہیں کی، یہ جماعت کے اپنے لوگوں نے کی ہوئی ہیں جو ان کے مرید تھے، جنہوں نے یہ ساری باتیں دیکھی اور پھر بیان کی. جی محترم طارق چوہان صاحب، کیونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، بٹ ایک امپورٹنٹ سوال اور ہے کہ احمدی جماعت قادیان سے یا آپ لوگوں سے تعلقات اب بہت سارے برس ہو گئے ہیں اور کافی کچھ معلومات ہو گئی ہے. تو شروع سے آج تک ہمیں یہی انفارمیشن تھی کہ جو سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز تھے جن کے ریگارڈنگ بات چیت چل رہی ہے، انہیں کسی نے گردن پہ اٹیک کیا یا چاقو یا حملہ کیا، جو بھی معاملہ تھا، اور وہ اس وقت ہی کافی زخم ان کے ہو گئے تھے اور 10-11 سال لگے ہیں اس زخم لگنے کے بعد ان کے انتقال میں. اور وہ 10-11 سال کا عرصہ انہوں نے نہایت درد، تو کیا اردو کے لفظ کہنے چاہیے، درد و علم میں گزارے ہیں، بستر پر پڑھ کے گزارے ہیں، اور لوگوں کی خدمات لے کر ہی وہ چل پھر سکتے تھے اور لیٹرین باتھ روم جا سکتے تھے. اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ ان کو فالج کا اثر بھی ہوا تھا. تو یہ باتیں ہم ہمیشہ سنتے آئے اور کسی بھی طرف سے مخالفت نہیں ہوتی تھی اس بات کی. بٹ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے یا 2-4 مہینے کی، سوچ لیجئے کہ بہت سارے جماعت قادیان میں ایسے ہیں کہ بس کسی بھی طرح سے دفاع کر لیں چاہے کچھ بھی بولنا پڑے. تو 1-2 لوگوں نے، یہ مجھے یاد نہیں، پرسنل پہ کانٹیکٹ کیا یا گروپ میں بتایا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو بات ہی غلط ہے، یہ تو جھوٹ ہے. اور ان کی زندگی کے آخری مراحل میں ہم ان سے خود ملے ہیں، بھلے ہی ہم چھوٹے بچے تھے، اور وہ تو بالکل ٹھیک چلتے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، انہیں تو کوئی بھی اس طرح کی پریشانی نہیں تھی. اور وہ چاقو ذرا سا لگا تھا، بس ہلکا سا ٹکڑا رہ گیا تھا گلے میں، وہ ٹھیک ہے، لیکن نکلوایا نہیں تھا انہوں نے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو آپ کیا حقیقت سمجھتے ہیں کہ 10-11 سال جو ان کی زندگی تھے وہ کافی دردناک گزرے ہیں یا نارمل گزرے ہیں؟ یہ بتا دیجئے سر. شکریہ. نہیں، وہ بہت دردناک گزرے ہیں، اور خود جماعت والوں نے، مرزا محمود صاحب نے خود ہی کہا کہ میں چلنے پھرنے مزدور ہوں، پیشاب پخانہ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کے بعد انہوں نے خود بھی لکھا. اور پھر یہ کہ بعد میں وہ ایک لاش کی طرح پڑے رہتے تھے، دماغ ان کا الٹ گیا تھا، گالیاں نکالتے تھے لوگوں کو، اور اپنے پخانہ اپنے منہ پہ مل لیتے تھے، یہ حال تھا ان کا. اور وہ بار بار کہتے تھے میں مسلم عود نہیں ہوں. اس کے گواہ اکبر خان صاحب جو ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں اب شامل ہیں، ان کے والد صاحب ہیں جو مرزا محمود صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے، اور انہوں نے یہ ساری حالت ان کی دیکھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں. تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ صرف جھوٹ کہتا ہے. تو ورنہ مرزا محمود صاحب کا تو دماغ ہی الٹ گیا تھا. وہ تو بار بار کہتے تھے میں مسلم مود نہیں ہوں. ان کو پکڑ کے رسیوں سے باندھ کے ان کو بستر پر ڈالتے تھے، اور ان سے سخت بدبو آتی تھی، ان کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ خدا کے تو اوپر انہوں نے جھوٹ بولا تھا، افترا کیا تھا. تو یہ تو لوگوں نے کی گواہیاں موجود ہیں. اور پھر میں بھی اس کا گواہ ہوں. 1964 میں نے مرزا محمود صاحب کو دیکھا تھا. میں اس وقت 9 سال میری عمر تھی. میں اپنے والد صاحب کے بعد ان کی زیارت کے لیے گیا تھا. تو میں نے دیکھا تھا بہت ساری ایک لمبی لائن ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، اس پہ ایک شخص لاش کی طرح بس لیٹا ہوا ہے. اس سے نہ بات کرنے کی اجازت تھی کسی کو، نہ کچھ، بس قریب سے گزرتے جانا تھا، آپ کچھ کہہ نہیں تھے سکتے. تو وہ تو مجھے بھی موجود پتہ ہے وہ ان کی حالت کیا تھی اس وقت. تو یہ مرزائی جو ہے نا، یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو مسلم موت کی جو کرتوتیں ہیں جو سارے لوگوں کو پتہ ہیں، اور ان کے اندر سے گواہیاں ملی ہیں، تو ان کا یہ چھپانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو مسلم موت زبردستی. حالانکہ وہ ایک جھوٹا شخص تھا جس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر اس کی سزا پائی. اب دیکھیں نا، فخر الدین ملتانی، یہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے،
فخرالدین ملتانی نے بھی مرزا محمود کو چیلنج کیا تھا اس کی بدکاریوں کی وجہ سے، تو مرزا محمود نے پھر اپنے لوگوں کو خطبات دے کے ان کو انگیخت کیا اور کہا کہ کوئی تم میں سے ایک بھی کوئی ایسا شرم والا شخص نہیں ہے، غیرت والا شخص نہیں ہے جو کہ تمہارے خلیفہ کو وہ گالیاں نکال رہا ہو، جا کے اس کے گردن نہیں تم کاٹتے۔ تو کسی شخص نے پھر مرزائی جو ان کا مرید تھا مرزا محمود صاحب کا، وہ ہو گیا جوش میں آ گیا، اس نے جا کے فخرالدین ملتانی کو قتل کر دیا چاقو سے مار مار کے، اور اس سے پہلے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اسے بچوں کا دودھ روکا ہوا تھا انہوں نے سارا۔ تو یہ تو بہت ہی ظالم لوگ ہیں۔ پھر دیکھیں وہ سکینہ جو تھی جن کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا مرزا محمود صاحب نے، اور ان کے دونوں بھائی تھے جو عبد الکریم اور زاہد، اور وہ جو مباہلہ والے جن کو مشہور ہے، موبائلوں کے چیلنج ان کے کیا تھا، ان کے اوپر بھی اس نے حملہ کروایا مرزا بشیر الدین محمود نے۔ قاضی محمد علی اس کا مرزا محمود صاحب کا مرید تھا، انہوں نے اس پر حملہ کیا اور وہ تو بچ گئے، ان کے ساتھ ساتھی جو ہے وہ مارا گیا۔ مرزا محمود کا کردار دیکھیں، ایک تو کہ اس شخص نے حملہ کیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، کسی کی جان لی ناحق، اس کو مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی ساری جماعت نے ہیرو بنا کے پیش کیا کہ وہ جی یہ تو غیرت اور حمیت دین کا ایک مثال بن گئی ہے، اور انہوں نے خطبات میں لوگوں کو کہا کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے غیرت دین کی، کہ جو جا کے کسی کو قتل کر دے، اور اس کو پھر انہوں نے بہشتی مقبرہ میں دفن کیا اور کہا کہ یہ تو جو ملہم من اللہ تھا اس کو تو الہام ہوتے تھے۔ یعنی ایک قاتل کو اتنا گلوریفائی کیا مرزا بشیر الدین محمود نے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کا کردار ہے، اور ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی مخالف بیان کر رہا ہے، ان کی اپنی بکس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے آج پروگرام لیا اور آخر میں ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور آپ نے یہ کنفرم کیا کہ آپ خود بھی گواہ ہیں اور کافی سینئر لوگ بھی گواہ ہیں، اور ان کی کتابوں میں خود بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے 10-11 سال آخر زندگی کے بہت دردناک گزرے ہیں اور بستر پر گزرے ہیں۔ اب کسی نے کیا 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 نہیں کیا، بہرحال اس کا حساب کتاب خدا کو کرنا ہے، اور ہر ایک نفس کا الگ الگ حساب کتاب کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اسلام بھی مانتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ ہر مذہب اور ہر دھرم مانتا ہے۔ کیونکہ میری پیدائش ایک ویدک تعلیمات والے گھرانے میں ہوئی ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے مجھ پر کہ مجھے اور زبانوں کے علاوہ سنسکرت کی بھی پوری طرح نالج ہے، اور جو ٹرو ویداز سچے ویداز ہیں وہ سنسکرت میں ہی موجود ہیں۔ بعد میں ٹرانسلیشن میں خیر بہت زیادہ گڑبڑی کی گئی، لیکن ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ویدک تعلیم یہ کہتی ہے کہ مرنا تو سبھی کو ہے، بٹ مرنے کا آخری ٹائم جو ہوتا ہے، جس طرح سے موت ہوتی ہے بندے کی، وہ اس بات کا بتا دیتی ہے دنیا والوں کو کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے اپنے پچھلے جنم میں یا اس جنم میں، کوئی ایسے پاپ اتنے بڑے گناہ تو نہیں کیے کہ اسے اسی جنم میں وہ سزا ملے۔ تو ویدک تعلیمات کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اگر موت ہوتے ہوئے کافی سال تک بستر پہ پڑے رہنا ہوا، فالج ہوئی یا اپاہج ہو گئے یا دوسروں کے محتاج ہو گئے اور اتنے سارا سال گزرے، تو اس نے بہت پاپ کیے ہوں گے۔ بہرحال ہم کسی پہ کچھ نہیں کرتے، معلومات لیتے ہیں اور بالکل ٹو دا پوائنٹ تبصرہ کرتے ہیں۔ ویدک تعلیمات یہی ہے، اور اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، نیک چلنے سے زندگی گزاری، تو موت تو اس کی بھی آنی ہے۔ اس کی موت بالکل بہت جلدی سے 1-2 منٹ کے اندر اندر ہی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی موت پھول کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سچائی کیا تھی یہ خدا جانے اور وہ جانے۔ آپ نے ٹائم دیا، ٹائم نکالا اور پروگرام یہ لیا اور جانکاری دی، تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کا، فرام پیور ڈسکشن گروپ۔ تھینکس، جزاک اللہ سر۔